बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 20 मई बुध के दिन का ये पहला वीलॉग आपके सामने, जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से ईरान की जंग छीन ली गई। कांग्रेस ने अबनाए हरमस की नाकाबंदी खत्म करने और ईरान पर दोबारा हमले कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने से आज पहली दफ़ा ईरान जंग में अमरीकी नुकसान की लंबी फहरिस्त भी पब्लिक होगी। और जंग के अगले राउंड में अब क्या होने जा रहा है, एक तरफ नई सफ बंदियाँ हैं और क्या ट्रंप के पास अभी इख्तियारात हैं। खलीजी ममालिक ने और इसराइल ने बड़ी चालाकी के साथ पाकिस्तान को ईरान के मुकाबले में जंग में उतारने की मनसूबाबंदी। सऊदी मुआहदा क्या हमें ले डूबेगा? खान का एब्सोल्युटली नॉट आज एक और बार काम। और इस दफ़ा जो प्यूटन का शानदार इस्तकबाल हो रहा है चीन में, उसमें क्या मामलात है? अमेरिका क्यूबा में कहत वाले मामलात क्यों पैदा कर रहा है? नया डोनाल्ड पॉल कपूर स्टैब्लिशमेंट के लिए गर्दन पर हाथ रखने आ गया। भारत के साथ अमेरिका का दिफाई मुआहदा, ताल्लुकात बेहतर करने पे अमल दरामद। पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर और असलहे की डील, ताल्लुकात भारत के बेहतर। और यहाँ ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला अमेरिका में भी ट्रंप के बेटे को मिल गया। और 26 नवंबर रात को नाकाम हुआ एक सुहेल अफरीदी और अलीमा खान के इकट्ठ ने रात को बड़ा डट के मुकाबला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आज, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ लीगल टीम धरना दिए बैठी हुई है, जहां बदनामे ज़माना जज सरफराज डोगर इमरान खान का केस सुनने पर तैयार नहीं, कर्नल का साथ दे रहा है इंसाफ की जगह। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी बदलती नजर आ रही है। आलमी मीडिया में जरदारी की बेटी के सवालात पे क्या जवाब थे। और मोहसिन नकवी और साला साहब यानी इनकी करामतें, बांग्लादेश जैसे मुल्क ने पाकिस्तान को आज टेस्ट सीरीज में पहली दफ़ा होम ग्राउंड में वाइट वॉश। शुक्रिया फील्ड मार्शल। तफसील से बात करते हैं सारी खबरों की। ये जंग के मामलात, मुज़ाकरात, पाकिस्तान का जो किरदार है वो क्या होगा, क्योंकि आज जो खबर ट्रंप के हवाले से आई, एक दफ़ा फिर भागने की, और आज बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से भागा। 8 कोशिशें हुई और बिल आखिर अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को महदूद करने वाली वॉर पावर्स करारदाद को 50 के मुकाबले में 47 वोटों से कामयाब करवा दिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 सेनेटर्स ट्रंप की पॉलिसी और ट्रंप की बगावत करते हुए करारदाद के हक में वोट देंगे। ये 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स पूरी गेम बदल गए। और ये पहली दफ़ा हुआ है ईरान से मुतल्लिक कोई ऐसी करारदाद सेनेट से मंजूर हो कि वो भी ऐन उस वक्त पे जब ट्रंप कह रहा हो कि ईरान पर नए हमले का हुक्म देने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। यानी 1 घंटे के फर्क से ट्रंप को बचाना था, फेस सेविंग। और इस दफ़ा अपने ही मुल्क में अपनी ही हुकूमत, अपनी ही पार्टी। ट्रंप इतना शिकस्त खोरदा कि वॉर पावर एक्ट जिसे गैर कानूनी करार देते मानने पर तस्लीम कर है। अब ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, अमरीकी सियासत में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। पेंटागन ने जो आज एतराफ़ किए और फिर मुकम्मल लिस्ट जारी की जंग की, 29 अरब डॉलर का खर्चा, जिसमें अब 1 खरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है। ईरान के मिसाइल अभी भी 90% कायम। वो खुद कह रहे हैं अमरीकी 40 जहाज़ों की तबाही की तफसीलात, उनकी तस्वीर ऑफिशियल साइट पर जारी की गई। और फिर उसमें हेलीकॉप्टर्स, टैंकर्स, इंतहाई महंगे त्यारे। ये फिर ईवान नुमाइंदगान के पास हल नहीं था, हाउस में उन्होंने करारदाद की हमायत की। अब ट्रंप इसे मंजूर करेगा, वीटो करेगा, दस्तखत करेगा, ये देखना है। जंग का ऐलान का इख्तियार कांग्रेस के पास चला गया। सेनेट की अक्सरियत ने वाजे किया कि ये, और ये बड़ा अहम था। देखें 7 दफ़ा ये कोशिश हुई है, पिछली जो थी वो 212 से बराबर हुई। लेकिन ये ट्रंप के ऐसे ही है जैसे दांत निकाल दिए जाए फिर रोटी सामने रख दें। अब जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। माजी में इमरजेंसी के नाम पर, मिलिट्री एक्शन के नाम पर अमरीकी सदूर ये करते रहे। लेकिन अमरीकी सेनेट की इस करारदाद का मतलब, पहले हमें कायल करो कि मिडल ईस्ट की जंग वियतनाम, अफगानिस्तान या इराक की तरह हम वहाँ नहीं फंसेंगे। और ये ट्रंप को मिड टर्म से पहले बहुत बड़ा धचका है। देखें ये फेस सेविंग की बड़ी कोशिश करता रहा, बड़ी कोशिश कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो 1 अरब डॉलर के लिए कहाँ कहाँ जाता है, उसके पास ये 15 दफ़ा आया। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करनी पड़ी, लेकिन नाकामी हुई। इत्तेहादियों से नाकामी हुई, अरब दुनिया से नाकामी हुई, जो मैं आगे चल के अरब दुनिया की कुछ बताता हूँ आपको नई चीज़ें। लेकिन ट्रंप को ये फेस सेविंग अपने 4 सेनेटर क्या खुद भेजने पड़े। अब देखें ज़ाहिर दांत निकले हैं, ट्रंप अब करेगा क्या? बड़े बड़े इसके दावे थे एटमी हमलों समेत। हर दफ़ा कोई ना कोई कंधा चाहिए था जंग से निकलने के लिए। 21 मार्च आपको याद होगा इसने धमकी दी, फिर 23 मार्च को दी, फिर 26 मार्च को दी, फिर 5 अप्रैल को दी, फिर 7 अप्रैल को दी। 7 दफ़ा तो उसने बराह रास्त ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की धमकियाँ दी। बाकी छोटी मोटी रोज़ इसकी बड़कें धमकियाँ हम सुनते रहते। लेकिन अब करे क्या? जंग से निकले कैसे? अब इस करारदाद का देखें इसको फ़ायदा क्या है कि एक तो इसके सपोर्टर्स जो हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये तो कहेगा मैं तो जंग चाहता था, कार्रवाई चाहता था, कांग्रेस ने नहीं करने दी। दूसरा जो नेतन्याहू और इसराइल इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये उन्हें भी पैगाम दे रखे देखें कांग्रेस नहीं मान रही। लेकिन अब ये मामला क्या इतनी जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें जब तक कानून नहीं बनता या ट्रंप दस्तखत नहीं करता, क्योंकि इसके पास वीटो की ताकत तो है। अब इसमें ये चीज़ आप याद रखें कि ये जंग लगाई थी इसराइल ने। इसराइल की जो ताकत है, उनकी लॉबी है,
اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو امریکہ کی تاریخ میں جو ان کی ریاست ہے کنٹکی، اس میں جو سب سے بڑا اور مہنگا ترین الیکشن تاریخ میں ایک نشست پر، صرف ایک نشست پر $33 ملین لگا ہے اسرائیل کے حامی امیدوار کو جتوانے کے لیے۔ 2 ہفتوں میں $3 ملین کے اشتہارات۔ جو ٹرمپ کے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے حامی امیدوار ہیں، وہاں یہ اس کی سرمایہ کاری یا حکومت بنانے کی کوشش ہے، جس طرح صدر کو منتخب کرتے ہیں، اراکین پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں۔ جتنا مال و دولت اسرائیل کی لابی فنڈنگ کرتی ہے۔ اب دوسرا جو امیدوار تھا وہ اس فنڈنگ کا مخالف تھا، اسرائیل کی مخالف تھا اور ایران جنگ کا مخالف تھا، اسے 10,000 ووٹوں سے ہرایا گیا، یعنی اسرائیل کی لابی کو منظور نہیں تھا۔ تھامس میسی جو ہے اس کو پیغام بھیجا گیا۔ یہ جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف کی حکومت بنانے کے لیے خان کے خلاف عدم اعتماد میں بائیڈن نے سندھ ہاؤس کی جو منڈیاں لگائی تھیں ووٹ خریدنے کے لیے $300 ملین خرچ ہوئے تھے۔ 13 سیاسی جماعتوں کے رہنما پاکستان میں صرف طاقت کا استعمال نہیں ہوا، ڈالرز بھی تکا کے لگے۔ اب البتہ مفت میں مارا ماری ہو رہی ہے، بوریاں نوٹوں کی بھر کے سندھ ہاؤس میں منڈیوں میں وہ لے چکے ہیں مال۔ تو یہ جو جنگ نہ کرنا، ٹرمپ کا حملہ نہ کرنا سوموار والے دن، پھر اس میں 3 دن مانگنا، اس میں ایک اور بڑی وجہ عرب دنیا جو اڈے بھی نہیں دے رہی، امریکہ سے جان بھی چھڑا رہی ہے۔ اور یہاں دیکھیں جو عرب امارات محمد بن زائد جو 2800 میزائل ایران کے کھا چکا ہے، بلا شبہ اسرائیل کا دباؤ ہے، وہاں جنگی تیاریاں ہیں، وہاں اسرائیل کی موساد موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن امریکہ ایران کی فٹ بال ٹیم کو ویزے دینے تک تیار ہے۔ رضا پہلوی کے دور کا ایران کا جو جھنڈا تھا شیر اور سورج کا نشان، اسے امریکہ میں بین کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایران کے جو حامی ہیں، جو شاہ کے حامی ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف ہیں اس موجودہ طاقت کے، وہ استعمال نہیں کر سکتے اور فلسطین کے جھنڈے کو اجازت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں آپ فلسطین کے جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو بالادستی مانی جا رہی ہے عرب دنیا، یورپ، یہ سب، اس میں اصل سب سے بڑا جو ٹوسٹ تھا وہ جو عرب امارات پہ ایران نے کیلکولیٹڈ حملہ کیا ان کے ایٹمی بجلی گھر برکھا پر، وہاں ساری گیم چینج ہوئی۔ اور پھر جو امریکہ، اسرائیل اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے بھی چیخیں مارنی شروع کر دی کہ ریڈیو ایکٹیو حادثہ ہوا، تو پھر یہ صرف عرب امارات تک نہیں ہے، تمام ممالک میں بشمول اسرائیل پھیلے گا، عالمی تیل کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، دنیا کی معیشت اور تیل کی سپلائی متاثر ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایران نے خلیجی ممالک پر ڈائریکٹ حملے کرنے ہیں، ان کے پلانٹس پر، تیل کی تنصیبات پر، گیس کے انفراسٹرکچر پر، پانی کے پلانٹس پر۔ اور اس میں جب شدت آئی تو پھر مجبوراً سعودی عربی پاکستان کو لائے گا سامنے ایران کے۔ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام تھا، اب یہ ایک روایت بن چکی ہے۔ عرب دنیا پہ حملہ کرنا ایران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اسی لیے ایران کے ساتھ پھر معاہدہ اور مذاکرات میں کافی ساری پیش رفت ہوئی۔ اور اس میں تو امریکی نائب صدر نے دعویٰ کیا کہ فوجی کارروائی کا ہم نئے سرے سے آغاز نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ٹرمپ نے ابھی بھی 2-3 دن کا وقت دیا ہوا ہے۔ اب 78 دن بلکہ ہو چکے ہیں، اور دونوں اطراف کے نقصانات کی تفصیل بھی آپ جانتے ہیں۔ ٹرمپ کا آخری کارڈ چین کی مدد تھی، وہ بھی نہیں چلا، اور ایران کا جو محاصرہ کرنے کی کوشش تھی کہ جس طرح کیوبا کو انہوں نے پتہ ہے آپ کو محاصرہ کیا، قحط کا وہاں شکار ہو رہے ہیں، یہاں وہ الٹا بیک فائر ہو گیا۔ اب کیوبا میں تو انہوں نے تیل کی رسد روک لی، وہاں خوراک، ادویات اور پانی کی فراہمی مشکل ہوگی، لیکن ایران میں یہ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ جس طرح غزہ میں اسرائیل نے دیکھیں محاصرہ کیا، وہاں شہریوں کو، فلسطینیوں کی، بزرگوں، بچوں کی، خواتین کی نسل کشی والا معاملہ ہے جس پہ کوئی مسلمان ملک نہیں بولتا، کوئی نہیں اٹھتا، بلکہ یہاں تو وہ اردلی شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف ٹرمپ کی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہے، نوبل امن انعام کے لیے اسے نامزد کرتا رہا۔ ایسے یہ بے شرم لوگ ہیں۔ امریکہ نے یہی کوشش ایران کے ساتھ بھی کی لیکن ناکام ہو گئی، اور یہ کوشش افغانستان کے ساتھ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور یہاں نے تھوڑی پاکستان کی طرف سے مدد بھی ہے، لیکن وہاں بھی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس وقت دنیا کی نظریں جو ہے وہ چین پر جمی ہوئی ایک دفعہ پھر، جہاں پیوٹن اور شی جی پنگ کی ملاقات ہے، اور وہاں پیوٹن کو شی جی پنگ نے ٹرمپ سے بڑا استقبالیہ دیا، پروٹوکول دیا، اور خوشیاں بھی منائیں، کیونکہ چین جو ہے وہ اس ایران جنگ کا سب سے بڑا دنیا میں فاتح نظر آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے روس ان کا دایاں بازو ہے، سب سے بڑا حامی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے آج ایران کی اس جنگ کے اوپر صاف صاف کہا کہ جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی، مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک فائدہ نہیں۔ پھر روس کی ایران میں جو جنگی مدد کے ابھی یوکرین نے اعتراف کیا کہ انٹیلیجنس، ڈاٹا ایکسپرٹیز، ہتھیاروں کے ساز و سامان، میزائل ٹیکنالوجی، سب کچھ، بلکہ یورینیم تک مدد جو ہے وہ روس کرتا رہا۔ تو اب نائے حرمز پہ جہاں ایران کا کنٹرول ہے کہ یہاں آج ابھی جنوبی کوریا کے جہازوں کو ایران نے اجازت دی اور انہوں نے محصول چنگی ادا کی، تو یہ ان کی کامیابی ہے، مکمل زور ہے۔ اب آج ذرا پاکستان کے حالات جو ایران کی جنگ ختم ہونے کے بعد ہونے ہیں، اگر یہ جنگ ختم ہوئی مکمل طور پہ، اب جو مذاکرات میں پاکستان کا کردار بڑا مدھم ہو چکا ہے، معاہدہ کرانے میں مدد کر بھی لے تو اب وہ بات نہیں بنے گی جو ٹرمپ نے اب خود امریکہ سے کروا لی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جنوبی ایشیا میں ڈونلڈ لو کی جگہ جو نیا انسپیکٹر پال کپور آیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا سخت ترین دشمن ہے، اس کا کام شروع ہو گیا، اس نے اب پہلا جھٹکا دے دیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو مودی کے ساتھ اس کی بڑی کشیدگی تھی، بڑے عرصے سے تھی۔ پال کپور
انڈین نژاد امریکن، اس کے آنے کے بعد بیک ٹو بیک چینل مذاکرات جو ہوئے بھارت کے، وہ کامیاب ہو گئے. سب سے بڑی کامیابی نے کیا ملی کہ امریکہ نے وہ دفاعی معاہدہ تھا اس پہ عمل شروع کر دیا. $428 ملین کی دفاعی سپورٹ پیکج ڈیل ہوئی. اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں جنہیں فضا میں ٹینک سمجھا جاتا ہے، اور بھاری توپ خانے والے اسلحے کی منظوری دی. اور یہ ہتھیار جو ہیں وہ لداخ میں چین کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے خراب موسم اور مشکل حالات میں جنگی کارروائیوں میں یہ میزائل حملے تک کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیل بڑے عرصے سے رکی ہوئی تھی کیونکہ کشیدہ حالات تھے، لیکن اب واضح طور پر ٹرمپ کی مودی کے ساتھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہندوستانی تاجر، ارب پتی تاجر جو اڈانی کا کیس ہے اس میں بھی نرمی ہوئی، کرپشن کیسز کی واپسی ہوئی، $5 ارب میں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کی وجہ چین کا اثر و رسوخ کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کام نہیں آ سکتا. پاکستان کو تو چین سے دور صرف کیا گیا ہے، لیکن اصل کام چین کو کاؤنٹر کرنا ہے اس خطے میں، اور اس میں بھارت کی ضرورت ہے. اسلحے کی جو ڈیلز ہیں وہ امریکہ کی، آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، تعلقات بڑھانے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ میں جو میزائل روس استعمال کر رہا ہے، یا اہم پارٹس ہیں ان کے، سیمی کنڈکٹرز ہیں، گائیڈڈ میزائل سسٹم، یہ سب امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے یا یورپ کی کمپنیوں کی. یہاں شیل کمپنیاں بنا کے، آپ کو پتہ ہے، امریکہ بھیجتا ہے. ایک طرف یوکرین کو بھی اربوں ڈالرز کا اسلحہ یورپ اور امریکہ دیتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی کمپنیاں روس سے بھی مال کماتی ہیں. تو یہ وہ الگ ہے، لیکن سفارتکاری سب سے اہم ہے اسلحے کی وجہ سے. منافع بخش کاروبار ضرور موجود ہے، لیکن اصل کام اس ملک کے ساتھ جب تعلقات بڑھانے ہوں تو یہ کام بھارت کا جو آج ہوا ہے، اب لگ رہا ہے پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں اسلحے والے. یہ ویسے بھی سستا چین سے خریدتے ہیں، خود جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا معاملہ خطرناک ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اب جب ٹرمپ شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹے گا تو اس نے بندہ تو ڈھونڈنا ہے. ابھی دیکھ لیں، قرض لینے کے لیے پاکستان سے کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل گارنٹیاں لے کے آؤ. یہ جو قرض لیا ہے انہوں نے کہا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے گارنٹی لو، امریکہ نے گارنٹی نہیں دی. وفاقی حکومت کے جتنے منظور شدہ اس وقت منصوبے ہیں، چونکہ حکومت کے پیسے نہیں ہیں، $1500 ارب کے نئے ٹیکسز IMF نے لگائے ہیں، یہ بھی امریکہ کا ہے. زراعت، پراپرٹی، بڑے بڑے اداروں میں یہ ہونا ناممکن لگ رہا ہے. بجلی کا یونٹ 60 سے 82 کا ہو چکا ہے. ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈرون کی فوٹیج، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام نے 90% عوام نے پسماندہ علاقوں میں بھی سولر پر شفٹ. اور پھر جس طرح غیر ملکی کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں، فورن انویسٹمنٹ ختم ہو رہی ہے، کرنسی غیر مستحکم ہو چکی ہے، برآمدات تقریباً زیرو ہو چکی ہیں، آبادی میں ایک طرف شدید اضافہ ہو رہا ہے، معاشی پلان دور دور تک نظر نہیں آتا. یہ جو ترسیلات زار ہیں فورن جس پہ اچھلتے ہیں، خلیجی ممالک میں اپریل کے مہینے میں جنگ کی وجہ سے ایمرجنسی میں پیسے آئے، اب وہ مئی جون میں تقریباً 5 سے 10 ارب ڈالر کا خاتمہ ہونا ہے. اوپر سے 166% ٹیکس ریٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ، اور گھوم پھر کے چلے ہوئے کارتوس اسحاق ڈار کو لے آئے. مطلب جس طرح دیکھیں، ایک بات ہے کہ عمران خان نے جس نے کہا تھا نا وزارت عظمیٰ چھوڑ دے، کوئی ادارہ میرے خلاف رہ تو نہیں گیا. شہباز شریف نے جب لندن بھاگنا ہے تو اس کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ کہ بجلی جانے اور آپ جانے. اس دفعہ یہ پوچھے گا کہ کوئی فیکٹری، انڈسٹری، کارخانہ، ادارہ، محکمہ رہ تو نہیں گیا جس پہ میں نے تالے نہیں لگوائے. کوئی ایک شعبہ 4 سال میں چیلنج سے کہتا ہوں دکھا دے. کرکٹ میں دیکھیں کیا ہوا، بنگلہ دیش ایسی ٹیم نے پاکستان کو وائٹ واش کر دی گھر میں پہلی دفعہ، اور یہ سالہ صاحب کی کارستانی ہے. اب فیلڈ مارشل کی محبتیں، یہ تباہی بربادی کا کھیل نظر آ رہا ہے. اب اس میں عدلیہ کی طرف دیکھیں کہ عمران خان کے کیسز تھے اور عدالتوں میں بدنام زمانہ جج اس وقت ڈوگر وہ لگا نہیں رہا. وہ عمران خان کے دستخط شدہ وکالت نامہ نہیں مانتا کہ یہ القادر ٹرسٹ کی سماعت میں پہلے اس نے ضمانت کا حق ختم کیا، براہ راست اپیلوں کی سماعت کا فیصلہ. اب سلمان صفدر کی آنکھ اچانک خراب ہوئی اور اس نے کہا جی موکل جب تک دستخط شدہ وہ لاتے نہیں اس پر ہم کیس آگے چلاتے نہیں، جائیں جا کے عدالت سے پوچھیں. بندہ پوچھے تو کون ہے بھائی، تو عدالت نہیں ہے. لیکن نہیں ہے، عدالت مانتے نہیں ہیں. اس وقت وکلاء نے دھرنا دیا ہوا تحریک انصاف کے، ان کے پاس حل دیکھیں مزاحمت کا ہی ہے. صرف ایک بات یاد رکھیں، کل اکٹھ ہوا ہے ان کا بڑا اچھا، جسے گولیاں مار کے رات کو روکنے کی کوشش کی گئی، خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اور یہ ثانیہ مرید کی 26 نومبر کی کوشش تو ڈراتے رہیں گے ہمیشہ. یہاں کارکنوں اور رہنماؤں کے دھرنے پہ لوگوں پر حملے تھے. اب تحریک انصاف کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا، یہ جو ٹریلر ہے، چھوٹی کال ہے، یہ مومنٹم بناتی ہے. موجودہ حالات میں جب بڑا احتجاج جس کی باقاعدہ تیاری کریں گے تو وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر ہے. اس میں نے دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ سہیل افریدی پر جتنی تنقید ہوئی، اب ان حالات میں وہ مزاحمت کی، فرنٹ سے لیڈ کی، تو اب کوئی آسرا نظر آ رہا ہے. خان کی بہنوں کا ساتھ دے کے یہ بڑا پاورفل شو ہے. گزشتہ چند مہینوں سے یا ہفتوں سے اسٹریٹ موومنٹ ختم ہو چکی تھی، قیادت پر دباؤ تھا، عوام میں اعتماد کی کمی تھی. یہ جو اکٹھ ہے ڈیالہ جیل کا، اس سے اعتماد دوبارہ بحال ہوا ہے. اب سہیل افریدی نے کوئی ڈیچ چوک کا رخ نہیں کیا، نہ ہی کوئی 26 نومبر کی طرح کوئی مرکزی قافلے تھے. یہ صرف ان کی کابینہ تھی، خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی تھے. پھر اچانک بیرسٹر گوہر آتا ہے. اب بیرسٹر گوہر صاحب جانتے ہیں نا کون ہے، نگران چیئرمین ہے تحریک انصاف کے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے نمائندے، انہیں تو کرنی چاہیے تھی پارٹی لیڈ وہاں پہ احتجاج کی، یہ لا رہے تھے پیغامات. بہرحال عمران خان سے ملاقات کی، گارنٹی ہو کوئی سیاسی گفتگو وغیرہ کی،
یا بشرا بیوی کی بیٹیوں سے ملاقات کے بھی دعوے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کر سکے, یقین دہانی نہیں ہو سکی, اور بیرسٹر گوہر نے پھر کوشش کی علیمہ خان کو احتجاج ختم کروانے کے لیے راضی کرتے رہے. اب ایک طرف وہاں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو دوسری طرف بالکل جس طرح اسرائیل مذاکرات میں حملے کرتا ہے, یہاں نقاب پوش افراد اسلام آباد اور پولیس کے یونیفارم میں ملبوس ڈنڈوں سے, لاٹھیوں سے, بندوقوں سے لیس تھے. یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر تشدد کر رہے تھے, کارکنوں کو مار رہے تھے. تحریک انصاف کے لوگ یاد رکھیں, دیکھیں 26 نومبر اور 26 نمبر چونگی دونوں پہ یزید ایک ہی ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. نمبر 26. اب گرفتاریاں جو ہیں معصوم بچوں کی, خواتین کی, وہ تو انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے. انہوں نے تحریک انصاف کو بڑا اچھی طرح ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم راستے پہ ٹرک لگا کے راستے بند کرتے ہیں, آپ بھی کے پی میں ایسے بند کریں. 8-10 ٹرک لیں, کچھ سینکڑوں لوگ لیں, سارے راستے سڑکیں بند کر دیں. خیبر پختونخوا کو ابنائے ہرمز بنائیں, پھر ہم امریکہ کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, پیچھے پیچھے بلکہ آپ کے بھاگیں گے. اب دیکھیں یہ تحریک انصاف نے جلدی میں کیا جو کچھ کیا. اب انہیں جب پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے, اب انہوں نے اڈیالہ جیل تو نہیں آنا, اب اگر عوامی تحریک کا مومنٹم بنانا ہے تو اڈیالہ جیل تو منگل کو ہے. انہیں اپنے احتجاج دھرنوں کا ملک گیر معاملات کو آگے بڑھانا ہے. عدالتوں کو یہ آزما چکے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, آئینی عدالتیں, درخواستیں ڈال کے تھک گئے ہیں. یہ تو خان کے پاور اٹرنی پہ دستخط نہیں کرنے دیتے, ملاقاتیں تو چھوڑ کی دور کی بات, رسائی تو چھوڑ دیں. فارم نمبر 47 کی اس حکومت کی فسطائیت کو یہ پریس کانفرنسوں سے نہیں روک سکتے. انہوں نے تو بیچاروں نے کوشش کی مفاہمت سے, مذاکرات سے بھی ہر دروازہ کھٹکھٹایا, گولیاں بھی کھائیں. اب یہ چونکہ 1990 میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ ان کی فیس بک کی ریل دیکھی میں نے, وہ 12 جماعت پاس پھدو دوبارہ وہ ریل یا وہ یوٹیوب کا شارٹ بنانے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سرنڈر پیغام سنانا, گردنیں نیچے پکڑا, سر بتائیں کیا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم شرمندہ ہیں, معافی مانگ. وہ پوری دنیا نے ان کی ریل دیکھی 1971 میں, یہ ہنستے کھیلتے کھلکھلاتے کلکاریاں مارتے, پینٹیں اتار کے ہندوستان کے سامنے بندوقیں رکھ کے سرنڈر کر رہے تھے. وہ اصل ریل تھی, یہ ریل ہے, یہ لوگ نہیں مانتے. پھر انہیں عسکری ٹاؤٹوں کو سہیل افریدی کی انگلی نظر آ رہی تھی, یہ حمزہ شہباز کی دکھائی ہوئی انگلی کو بھول گئے. بریفکیس مولوی کے پوتے تارڑ کی انگلی قانون کو جو دی وہ بھی انہیں نہیں یاد رہی. تحریک انصاف کے لوگ یاد رکھیں, دیکھیں خیر بار چلے میں اس طرف اب نہیں جاتا, وہ بات بڑھ جائے گی. سہیل افریدی کو دیکھیں خیبر پختونخوا میں بجلی کے سوئچ بند کرنے ہوں گے, سرپلس بجٹ سے انکار کرنا ہوگا, حقیقی معنوں میں ابنائے ہرمز بنانی ہوگی. یہ جنرل اور جنرانی کا کھیل تب ختم ہوگا. یہ تو مصر کے فیلڈ مارشل کا والی گیم ہے نا, اس دور میں پتھر کے پہنچا کے بھی خود ناچنے پر ننگے تیار ہیں اس وقت. خان نے تو آپ کو بتایا آزادی پلیٹ میں نہیں ملے گی, تو یہ ابنائے ہرمز بنائیں بالکل اسی طرح جس طرح انہیں بنانی چاہیے. ایران نے بنا کے دکھائی ہے, اور پھر اس پہ کوشش. اس طرح چھوٹے چھوٹے احتجاج کرنے سے ان کو یہ مومنٹم بنے گا, لیکن ان کو مار پڑے گی زیادہ. تو اس سے بچنے کے لیے انہیں چاہیے اپنا خیبر پختونخوا میں کریں, پوری سڑکیں سب ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اور یہ جو سہیل افریدی کا بیان تھا نا کل, یہ پاکستان توڑنے کی بات, یہ ان کو بڑا تکلیف دہ لگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی بھی, لیکن یہ خود اس طرف حالات کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اور اللہ اس سے پاکستان کو بچائے. ان کا جو نیا نقشہ, نئے معاملات ہے, وہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ ان کا پلان کیا ہے اس پہ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت ہے, اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.